बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नदीम बख्श आपके साथ एक बार फिर हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम बात करेंगे कि क्या हुकूमत और इमरान खान साहब के साथ कोई सच्ची डील हो गई है, क्योंकि झूठी डील की बातें तो इधर इधर की जा रही है। फिर बात इसके साथ थोड़ी सी इसको आगे बढ़ाएंगे कि नवाज शरीफ साहब कब मुल्क वापस आ रहे हैं, उन इतलात में कहाँ हद तक सदाकत मौजूद है। फिर पीटीआई के नाम पे जो नई सियासी जमात रजिस्टर्ड हो रही है उसकी क्या हकीकत है, और जो ख़वातीन के साथ नारवा सलूक की बातें की जा रही हैं और इस पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी राना सनाउल्लाह साहब ने रात के कोई 12:30 के करीब, हफ्ते वाले रोज़, उसकी क्या हकीकत थी। और इसहाक डार साहब ने भी एक बयान दिया है कि हुकूमत किस हद तक इमरान खान साहब के साथ जो है ना वो संजीदा है कि मुज़ाकरात करे या ना करे। इस किस्म की थोड़ी सी बातें हैं, कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें जो आप तक अभी तक नहीं पहुंची वो इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करें। नदीम बसरा ऑफिशियल यूट्यूब मेरे चैनल का नाम है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अच्छा जी, सबसे पहले देखिए, नवाज शरीफ साहब, उनके बारे में अक्सर व बेशतर उनकी सियासी जमात के लोग, कभी ख्वाजा आसिफ साहब कहते रहे कि मैं उनसे लंदन मिल के आया हूँ तो वो वापस आ रहे हैं। कभी जो मरीम नवाज साहबा के तर्जमान थे ज़ुबैर साहब, अब तो खैर वो नज़र ही नहीं आते, वो भी पहले कहते रहे कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने भी कहा था कि नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। मरीम नवाज साहबा वो खुद कहती रही कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। देखिए, अब एक एप्लीकेशन दायर हुई है। वो एप्लीकेशन ये है, वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन हुई है जिसमें ये इस्तदा की गई है हाई कोर्ट से कि नवाज शरीफ को बतौर मुस्लिम लीग नून के सदर उसको बहाल कर दिया जाए। यानी कि उनका जो स्टेटस था जब वो पाकिस्तान से गए थे उस वक्त वो मुस्लिम लीग नून के सदर थे, कायद तो वो हैं ही, और जब वो गए हैं तो उसके बाद ही मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उन्हें सदर बनाया गया था। अब ये दरख्वास्त आई है, आफाक अहमद एडवोकेट है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब, सिराजुल हक साहब और इलेक्शन कमीशन, इन तमाम को उन्होंने एक फरीक बनाया है और उन्होंने ये अपनी दरख्वास्त में इस्तदा किया है कि 2017 में नवाज शरीफ को कौमी असम्बली से नाअहल करार दिया गया था। और इस हवाले से उन्होंने फिर कहा है कि इमरान खान, शेख रशीद, सिराजुल हक ने नवाज शरीफ को सरप्राइज से हटाने की दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2018 में फैसला दे दिया था, जिसके बाद उन्हें पार्टी की सदारत से हटा दिया गया था। अब इसका थोड़ा सा पस मंज़र ये है कि नैब के अंदर भी तमाम मुकदमात से जो मुस्लिम लीग नून के बकौल सियासी विक्टमाइजेशन हुई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता उन मुकदमात से तमाम मुलजमान को अब बरी जुमा करार दे दिया गया। अब जो नैब के अंदर जितने केसेस दायर हुए थे 2018 से लेके 2022 तक, या 2018 से पहले के भी केसेस है, क्योंकि पीटीआई तो ये क्लेम करती है कि उनकी दौर से पहले के केसेस दायर हुए हैं जो अदालतों में थे, हमने तो नया केस कोई नहीं बनाया। लेकिन उन तमाम केसेस से अब मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी, बस जो लीडरशिप है, मसलन नवाज शरीफ साहब हो गए, मरीम नवाज साहबा हो गई, शहबाज शरीफ साहब हो गए और हमजा शहबाज शरीफ साहब, ये तमाम को जो है वो अब क्लीन चिट मिल चुकी हुई है। लिहाजा ये भी इसी सिलसिले की एक खड़ी है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की गई है और उन्हें कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब के उस स्टेटस को जो है ना वो बहाल करें। मुझे लगता ही है कि नवाज शरीफ साहब अब खुद भी पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, क्योंकि हालात तो बड़े साजगार हैं। लेकिन जो सियासी हलके हैं, मेरी जिन लोगों से बात होती है वो ये कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आते हैं और उन्हें सादक और अमीन का पुराना स्टेटस मिल जाता है, ठीक है, और उस स्टेटस पे अगर वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो नवाज शरीफ साहब के लिए फिर भी एक इम्तिहान होगा। ये ज़हन में रखिएगा। वो इम्तिहान क्या होगा? वो इम्तिहान ये होगा कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के सबसे मोतबर अदारे की किसी ना किसी हैसियत में जो है वो जिसे कहते हैं लॉबिंग करनी पड़ेगी, या वो किसी ऐसी शख्सियत जो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत होती है उसकी उस हवाले से उन्हें उनका भी जो है साथ देना पड़ेगा। तो पहले तो नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद थे और वो, क्योंकि लोग बताते हैं कि वो बड़े ज़िद्दी शख्स हैं और अनाप्रस्त हैं, यकीनी तौर पे होना भी चाहिए अनाप्रस्त, लेकिन वो ज़िद्दी भी हैं नवाज शरीफ साहब, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आके जो उनका बयानिया था, मुझे क्यों निकाला, उसको फिर उसके थोड़ा सा वो एंटी चले जाए, उन लोगों की हमायत करें कि जिन लोगों की उन्होंने अरसा दराज मुखालफत की है। मैं अब नाम नहीं लूँगा, आप बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब के लिए ये इम्तिहान था कि वो पाकिस्तान आए और किसी ऐसे अदारे की जो है तारीफ़ करें जो माजी में वो उन अदारे और उन अदारों से वाबस्ता शख्सियात की तारीफ़ें नहीं करते थे, वो उनके खिलाफ बातें करते थे। उनके लिए बड़ा इम्तिहान था, इसलिए शायद अब उन्हें सोच लिया होगा कि मैं पाकिस्तान वापस जाऊँ
اور سیاست میں کوئی چیزیں حرف آخر نہیں ہوتی، میں اپنا تھوڑا سا سیاسی بیانیہ واپس کروں. تو اس لیے لگ یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اب ملک واپس آ جائیں گے. اور 2000 جب وہ گئے تھے پاکستان سے لندن، تو جہاں سے انہوں نے اپنی سیاست کا عملی سیاست جو پاکستان کے اندر تھی، جو اس کی ان سے ختم ہو گئی تھی، وہاں سے دوبارہ شروعات کر سکتے ہیں. اچھا جی، پھر ساتھ یہ ہے کہ ہم خیال گروپ پی ٹی آئی کے اندر وہ کون سا تھا، جہانگیر ترین صاحب علیحدہ ہوئے، علیم خان صاحب علیحدہ ہوئے، چینا گروپ جو غضنفر عباس چینا صاحب تھے وہ علیحدہ ہوئے پی ٹی آئی سے، ہم خیال گروپ بن گیا. میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب وہ اس کے اندر وہ بھی کبھی مسلم لیگ نون سے ناطہ توڑ لیتے، کبھی ادھر آ جاتے. اور اس کے ساتھ اور جو کچھ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، شامل تھے، ان کے اندر بھی وہ جسے کہتے ہیں وقتاً فوقتاً وہ شامل ہوتے رہے، مختلف سیاسی جماعتوں کے اندر جا کے اپنا بیانیہ دیتے رہے. لیکن اب باضابطہ طور پہ یہ اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کے نام سے ایک اور سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہو چکی ہے. دیکھیں، پی ٹی آئی ایک حقیقی بھی موجود ہے، ایک نظریاتی بھی موجود ہے. وجیہ الحسن جو جسٹس وجیہ الحسن صاحب ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کے ایک صدر کی حیثیت انہوں نے بھی سیاسی جماعت رجسٹرڈ کروائی ہوئی ہے. اور ایک اختر اقبال ڈار صاحب ہیں شیخو پورہ کے، انہوں نے بھی پی ٹی آئی ایک حقیقی کے نام سے ایک سیاسی جماعت رجسٹرڈ کروائی ہوئی ہے. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی صرف عمران خان صاحب کی اکیلی سیاسی جماعت ہے. دو اور سیاسی جماعتیں اسی نام کے ساتھ، ایک کے ساتھ حقیقی یا نظریاتی ہے، دو وہ علیحدہ وہ ایگزسٹ کر رہی ہیں، وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ بھی ہیں. تو کیا نئی سیاسی جماعت ایک اور بننے سے، اور جو لوگ پی ٹی آئی سے اپنا تعلق توڑ چکے ہیں یا سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں، وہ ریٹائرڈ ہرٹ ہو چکے ہیں یا دوبارہ خریج میں آئیں گے یا ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں، یہ بھی ایک بات کرنے والی ہوگی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو پریشر تھا وہ پریشر اتنا نہیں ہوگا پی ٹی آئی پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب خود ہی ذہن سے فیصلہ کرتے ہوں گے کہ میں نے آگے کیا کرنا. پہلے تو ان کے ارد گرد ایڈوائزر تھے، اور فیصل واڈا صاحب وقتاً فوقتاً وہ مختلف نام بھی لیتے ہیں کہ کون کون لوگ جو ہے ورگلاتے رہے ہیں خان صاحب کو، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر غلط فیصلے ہوتے رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب عمران خان صاحب خود ہی فیصلہ کرتے ہوں گے، خود ہی سوچتے ہوں گے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے. تو اس لیے اب پہ کوئی ایسی تنقید نہیں ہوگی کہ جسے آپ کہیں کہ جی خان صاحب کو تو یہ اس نے مشورہ دیا. اب ان کے خود ہی فیصلے ہیں اور خود ہی وہ سوچ بچار کے ساتھ جو ہے نا وہ عمل درآمد کرتے ہیں. اچھا، اب کیا سیاسی نئی جماعت بن جائے گی اور پرانے لوگ اس کے اندر واپس آ جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں، فواد چودھری آپ کہہ لیں، آپ حماد اظہر کہہ لیں، آپ اسد عمر کہہ لیں، آپ شبلی فراز کہہ لیں، آپ علی امین گنڈا پور کہہ لیں، آپ مراد سعید کہہ لیں، آپ فرق حبیب کہہ لیں، آپ یاسمین راشد کہہ لیں، آپ میاں محمود الرشید کہہ لیں. میری اگر ان شخصیات کے ساتھ میں ان کے نظریات کا مخالف بھی ہوں یا ان کے بیانیے سے میں اختلاف بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ یہ لوگ جہانگیر ترین اور علیم خان اور جو پارٹی اس وقت پی ٹی آئی کی بن رہی ہے دوسری، اس کے اندر یہ شامل نہیں ہوں گے. نہ ہی یہ مسلم لیگ کاف کے اندر جائیں گے، جس میں اس وقت سابق گورنر چودھری سرور بھی موجود ہیں. وہ بھی بہت سارے لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں اور منانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مسلم لیگ کاف کو بھی ایک پریشر گروپ کے طور پہ سامنے لے کے جائیں. تو ان لوگوں نے چودھری سرور مسلم لیگ کاف میں ان میں شمولیت سے بھی انکار کیا ہے، اور پی ٹی آئی کے یہ جو گروپ بن رہا ہے نیا، اس کے اندر بھی انہوں نے انکار کیا ہے. لہٰذا یہ لوگ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ گھروں میں بیٹھ جائیں، لیکن کسی نئی سیاسی جماعت میں یہ نظر نہیں آئیں گے. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور میں آپ لوگوں کے لیے سیاسی جماعتوں کی تھوڑی سی تاریخ بتا دوں. دیکھیں، کسی بھی سیاسی جماعت پہ برا وقت آتا ہے تو اگر تو وہ حقیقی سیاسی جماعت ہے اور ان کی عوام کے اندر واقعی روٹس موجود ہیں تو وہ سیاسی جماعت ختم نہیں ہوتی. پاکستان پیپلز پارٹی اس کی سب سے بڑی مثال ہے. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو شہید جب وہ موجود تھے تو پاکستان پیپل پارٹی کے اندر سے کئی پارٹیاں وجود میں آئیں. حنیف رامے صاحب پیپل پارٹی کے وہ بھی ایک گروپ کے صدر بنے. پھر اس کے علاوہ غنوہ بھٹو تھی، انہوں نے بھی ایک علیحدہ بنائی. پھر پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین بھی بن گئی تیسری. اور ایک اور پارٹی ہوئی تھی، میرے ذہن سے نام نہیں کر رہا ہے، 4 پارٹیاں بن گئی تھی پاکستان پیپل پارٹی کی موجودگی کے ساتھ بھی، نظریاتی، حقیقی اور پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین اور غنوہ بھٹو کی پارٹی. لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپل پارٹی کا آج بھی جو ہے وجود برقرار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں عوام میں اپنا روٹس اپنی ان کی یعنی کہ جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، وہ سیاسی جماعتیں ختم نہیں ہوتی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. لہٰذا اس قسم کی باتیں کہ پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، پی ٹی آئی عمران خان صاحب چلے جائیں گے کہیں پہ،
تو یہ جو بنیاد رکھ دی گئی ہے، یہ میں اس کو منطقی انجام تک تو نہیں، لیکن یہ سیاسی جماعت موجود رہے گی، سیاسی جماعتیں موجود رہتی ہیں. ہاں وہ ان کا عملی اگر کردار ختم ہو جائے تو پھر بھی وہ کاغذوں میں موجود رہتی، کہیں نہ کہیں کام کرتی رہتی. پاکستان کے اندر بہت ساری سیاسی جماعتیں موجود ہیں. تو یہ تو بات تھی پی ٹی آئی کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ جو خواتین کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، تو دیکھیں جی وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے ہفتے کی رات کو جو پریس کانفرنس کی تھی، تو اس کے اندر انہوں نے ایک اپنا جو موقف رکھا ہے کہ ہمیں کوئی اطلاعات تھی کہ انٹیلیجنس اداروں نے جو ہے وہ کچھ ٹیپس ریکارڈ کیے ہیں، ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ تھی اس کے اندر، کہ لوگوں کو گفتگو کر رہے تھے کہ یہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا تو ہے، جس کی وجہ سے ان کو رات کو اس ٹائم پہ پریس کانفرنس کرنی پڑی. اور اب یہ متواتر چیزیں جو ہے نا وہ چل رہی ہیں اور تسلسل ان کے اندر برقرار ہو رہا ہے. تو لہٰذا اس کہیں نہ کہیں کچھ تو ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ہے حکومت تھوڑی سی ڈیفینسو ہوئی ہے. اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک میں ایسی بات کروں کہ کسی خاتون کے ساتھ کوئی ایسا ہوا ہو. میں تو خواتین کے دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اور ہماری اسلامی اقدار ہے، ہم خواتین کی عزت و تکریم میں کبھی کوئی ایک حرف کم نہیں کرنا چاہ رہے. ہم اسلام انہیں ایک بڑا رتبہ دیتا ہے، اور ہم تمام بطور مسلمان اور باقی مذاہب کے لوگ بھی وہ جو خواتین ہیں ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ساری چیزیں ہم ان کو لہٰذا مجھے اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے کہ کوئی کام ہوا ہو تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے نا بڑی تکلیف دہ ہوں گی. اب اس حوالے سے جو چیزیں چل رہی تھی، تو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے محسن نقوی صاحب نے اس حوالے سے اب کمیٹی ایک تشکیل دے دی ہے کہ وہ جس پہ جیل پر خواتین پہ تشدد یا اس قسم کے الزامات ہیں نا، اس کے لیے 2 رکنی کمیٹی بنا دی ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور رافعہ حیدر اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسعود صاحبہ، 2 خواتین پہ مشتمل جو ہے نا یہ کمیٹی ہے. یہ پنجاب کے یا لاہور کے اندر ابتدائی طور پہ جیلوں کے اندر دورہ کریں گے اور جا کے جو ہے وہ خواتین سے جو ہے وہ باقاعدہ ان سے پوچھیں گی، اور جو پھر رپورٹ جو ہے نا یہ اس کے اندر جو ہے کی جائے گی. تقریباً 23 کے قریب خواتین تھی جو پکڑی تھی، ان کے اندر 11 خواتین کو جیل میں رکھا گیا، باقی تھانوں کے اندر ہے کیونکہ ان کی شناخت ہو رہی ہے. لیکن ایسی کوئی بات میرا نہیں خیال ہے کہ کہیں ہوگی. اگر کوئی ایسے الزامات ہیں تو حکومت کو اس سے بری ذمہ ہونے کے لیے ان الزامات سے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے جو ہے پہلے رپورٹ یہ لوگوں کے سامنے پبلک کرنی پڑے گی. اچھا جی آ جائیں میں نے جو بات آپ سے کی تھی کہ خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کیا حکومت واقعی ڈیل کرنے جا رہی ہے. تو دیکھیں یہ اب حکومت نے یہ سوچ لیا ہے کہ عمران خان صاحب جتنا عرصہ پاکستان کے اندر رہیں گے وہ پاکستان کی سیاسی حکومتوں کے لیے خطرہ موجود رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا اتنا ہی جوش اور ولولہ موجود ہے، اور بیک گراؤنڈ پہ مختلف قسم کے جو ہے وہ غمگین گانے اور نغمے لگا کے وہ اسی طرح لوگوں کو انٹیکٹ کیے ہوئے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر کوئی ایسی بیرونی قوت ہمیں کہتی ہے تو ہم اس پہ فوراً آمادگی کا اظہار کر دیں گے. ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی نہ کوئی مذاکرات کر لیں گے. گو کہ یہ آفر عمران خان صاحب کی طرف سے بھی آ رہی ہے کہ حکومت کو مذاکرات کرنے چاہیے. اب اس کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں، میری اطلاعات کے مطابق اس وقت یورپی یونین، یورپ کے کچھ ممالک، اور اس کے اندر سب سے زیادہ اہم جو رول ہے وہ برطانیہ ادا کر رہا ہے. برطانیہ کے جو پاکستان دیکھیں یہ جو مختلف ممالک ہوتے ہیں ان کے پاکستان کے اندر ایمبیسڈرز موجود ہوتے ہیں. تو ان کے ایمبیسڈرز، یورپ کے جو ایمبیسڈرز ہیں وہ اس وقت حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کے لیے کوئی ایسا راہ ہموار کریں کہ اگر آپ انہیں وقتی طور پہ بیرون ملک بھجوا دیں تو ہم اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ باہر بیٹھ کے کوئی پاکستان کے خلاف سازشیں نہیں کریں گے. دیکھیں یہ تو ان کی طرف سے اطلاعات ہیں. اور دوسرے نمبر پہ پھر یہ ہو رہا ہے کہ حکومت کے کچھ لوگ، پی ڈی ایم کے کچھ لوگ، اور ادھر سے جو عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی جو جیلوں کے اندر نہیں گئے اور پولیس نے ان پہ الزامات بھی نہیں لگائے، ان کے ساتھ حکومت کے کچھ لوگ رابطوں میں ہیں. اور آئندہ کچھ دنوں کے اندر برطانیہ کے ایمبیسڈرز، اس کے اندر اٹلی کے ایمبیسڈرز ایک ہوں گے، اس کے اندر فرانس کے ایک ایمبیسڈرز ہیں وہ بھی ہوں گے، اس کے علاوہ 2 اور ایمبیسڈرز ہیں، ایک جرمنی کے ایمبیسڈرز ہیں، اور ایک اور میں سے 5 ایمبیسڈرز ہیں جن کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کہیں ملاقات کریں گے اور ملاقات کر کے انہیں اپنے حکومتوں کی طرف سے تجاویز دیں گے کہ وہ باہر چلے جائیں یا باہر جانے کا ہی ان کو کہیں گے تاکہ ان کی جماعت کا وجود بھی برقرار رہے، اور الیکشن کی جب اناؤنسمنٹ ہو تو ہو سکتا ہے وہ واپس آ جائیں. حکومت نے بھی اس پہ سنجیدگی اور آمادگی کا اظہار کیا ہے کیونکہ عمران خان صاحب جب تک رہیں گے تو پی ڈی ایم کے لیے خطرہ
موجود رہے گا. تو یہ پی ٹی آئی والوں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے کارکن ہیں, ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے. بس یہی کچھ خبریں تھی اور اطلاعات تھی. امید ہے کہ آپ کو میرا ویلاگ اچھا لگا ہوگا. مجھے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اپنی جو ہے کمنٹس جو ہے نا مجھے ضرور کیجیے گا تاکہ میری انفارمیشن میں بھی اضافہ ہو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.